जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मैं दोबारा दोहराऊंगा। मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 9 से आयत नंबर 13। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कुदरत वाले कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो, बोलिए आमीन आमीन। हम पिछले 4 दिन से मुसलसल दुआ के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि आज भी खुदा हमें मौका दे हम दुआ के ताल्लुक से ही सीखें। तो आज जो दुआ है, तकरीबन सब ही अपने घरों में, कलीसियों में, कन्वेंशनों पर इस दुआ को हम पढ़ते हैं और बरकत हासिल करते हैं। तो जिस जमाना में दुआ के ताल्लुक से खुदावंद यीशु ने तालीम दी, बहुत सारे लोग थे उन्हें दुआ करने नहीं थी आती। तो आज हम सीख रहे हैं दुआ के ताल्लुक से। जिस तरह आज के जमाना में कुछ ऐसे लोग हैं जो दुआ करना चाहते हैं मगर उन्हें दुआ करना नहीं आती, मुश्किल में है, दुख में है कि किस तरह दुआ मांगी जाए, किस तरह दुआ करें, कहां से अल्फाज हैं और वो अल्फाज कैसे अदा करें। वो चाहते हैं लेकिन दुआ कर नहीं पाते, उनकी मजबूरी है कुछ ना कुछ। ये एक मसला है, एक दुख है, और इस बिना पर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ नहीं जुड़ता। तो मैंने और बहुत सारे लोगों ने यह सीखा है, जो शख्स, जो आदमी दुआ नहीं करता यानी बेदुआ है, जो शख्स बेदुआ है वो फिर बेफसल भी है, वो खुदा के फसल से महरूम है, क्योंकि वो खुदा के ताल्लुक में नहीं। और दुआ ही वाहिद वो जरिया है जिससे हम खुदा के साथ ताल्लुक में रहते हैं। और जब कोई खुदा के फसल से महरूम है तो वो खुदा के जलाल से महरूम है, वो खुदा की कुर्बत से महरूम है। और फिर वहां पर क्या होगा? दुख, बीमारी, परेशानी, लाचारी, जुल्म, सितम, ये चारों तरफ से घेर लेंगे। इसलिए दुआ हमारी जिंदगी में रूहानी पहलू में एक अहम जुज़ है, एक अहमियत रखती है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा आज हमें दुआ के ताल्लुक से ही सिखा रहा है कि किस तरह और क्या दुआ मांगनी चाहिए। तो उस वक्त भी शागिर्दों को नहीं मालूम था कि किस तरह दुआ करना है और कैसे दुआ मांगनी चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, तवज्जो कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस सिखाती है वो कमजोरियों में हमारी मदद करता है, फिर वो हमारी कमजोरियों को देखता है कि जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करता है, फराहम करता है, मुहैया करता है। तो जब हमें दुआ करनी नहीं आती तो हम खुदा की हुजूरी में फरियाद करते हैं कि हमें किस तरह करनी है। तो बाइबल सिखाती है जब तू दुआ में झुकेगा वो तेरे मुंह में अल्फाज भी डालेगा, हालेलुया, वो उतारेगा और पाकरू रहनुमाई करेगा। ऐसी उसने कहा, जब शागिर्दों ने कहा कि हम दुआ किस तरह करें, किस तरह मांगे, उसने फिर फरमाया, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये दुआ का आगाज है। अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा यही दुआ मांगें, बिल्कुल तवज्जो रखिएगा। जरूरी नहीं कि हम हमेशा यही दुआ मांगें या दुआ की इस शक्ल और सूरत की पाबंदी करें।
بلکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم اس طرح, آپ کے پاس بائبل ہے, غور سے پڑھیے وہاں پہ کیا لکھا ہے. تم اس طرح دعا کیا کرو. تم اس طرح, کس طرح؟ اس طرح. ان لفظوں میں اور اس مفہوم کے مطابق دعا کرنا یسوع نے سکھایا. جن کو دعا کرنی نہیں آ رہی انہیں کہا کہ اس طرح دعا کیا کرو. اس دعا کو نمونہ کے طور پر استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ مقدسوں کی شراکت, رفاقت, میل ملاپ کا بیانہ یعنی ضمانت ہے, آپس میں متفق رہنے کی. اور کلیسیا اسے ہر زمانہ میں استعمال کرتی آئی. جہاں خداوند یسوع مسیح بہت سارے لوگوں پر نظر کرتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو. اس لیے یسوع نے یہ دعا سکھائی اور یہ دعا نہایت مناسب ہے, اس میں فضول تکرار نہیں. اور یسوع نے کہا کہ ان کی مانند نہ بنو کیونکہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں, ان کی مانند نہ بنو. تو یہ ایک مثالی نمونہ خداوند یسوع مسیح نے پیش کیا. یہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہم تک پہنچی ہے اور اسے سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ قبول اسی صورت میں ہوگی جب اسے سمجھ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, بغیر فضول تکرار کے قبول کر کے استعمال کریں تو یہ پھلدار ہوتی ہے. بالکل توجہ کیجئے گا. اسے دعائے ربانی کہتے ہیں. کتنوں کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا. اسے دعائے ربانی کہتے ہیں. خداوند کی دعا اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بھی اسے کہا جاتا ہے. اب آگے ذرا سنیے گا. اب اسے یوں سمجھیے, جو میں سیکھ رہا تھا اسے یوں سمجھیے کہ یہ ایک چٹھی ہے, یہ ایک خط ہے, یہ ایک لیٹر ہے جو میں زمین سے آسمان کی طرف بھیجنے لگا. زمین سے آسمان کی طرف میں ایک چٹھی روانہ کرنے لگا ہوں, بھیجنے لگا ہوں, جو زمین سے آسمان کی طرف بھیجی جا رہی ہے. اور شروع میں اس کا آغاز اس طرح کرتا ہوں کہ جس ہستی کے لیے مجھے لکھنا ہے میں ٹائٹل وہاں پر لکھ رہا ہوں, اور اس ہستی کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے ہمارے باپ. کس ہستی کو میں کس طرح مخاطب کر رہا ہوں؟ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح, وہ ہستی معمولی نہیں, کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے. میں زمین سے آسمان کی طرف ایک چٹھی لکھ کے بھیج رہا ہوں اور اس میں کائنات کے بادشاہ کو مخاطب کر رہا ہوں. کس طرح؟ اے ہمارے باپ. اب وہ کس جگہ ہے؟ جس جگہ میں چٹھی بھیج رہا ہوں وہ وہاں لکھا ہے تو جو آسمان پر ہے. کہاں ہے جی؟ تو جو آسمان پر ہے. پھر آگے میں اس میں بہت سی درخواستیں پیش کرتا ہوں, بہت ساری درخواستیں ہیں, اور وہ درخواستیں خدا کے حضور پہنچنی ضروری ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کی طرف کان لگا کر سنیں, کیونکہ یہ جب درخواستیں جاتی ہیں تو آخر میں خدا کو جلال دینے کے لیے تعریفی کلمات ہے, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. اور پھر آمین کر کے اس پہ مہر کی گئی ہے, آمین کر کے مہر لگائی گئی ہے. اب اسے یوں سیکھتے ہیں, چٹھی سیدھی ہمارے باپ کے پاس, کیونکہ ہم نے اس کے نام سے لکھی ہے. یہ صرف خدا کے لیے ہے. بیچی کہاں جا رہی ہے؟ زمین سے. تو آپ کو یاد ہوگا آسمان پر خدا کے ساتھ اور کون ہے؟ وہاں پر مقدسین بھی ہیں اور خدا کے فرشتے بھی ہیں. لیکن چٹھی بھیجی کس کو؟ نہ میں نے مقدسین کو بھیجی ہے, نہ میں نے فرشتوں کو بھیجی ہے. ٹائٹل لکھا ہے اے میرے باپ, اے ہمارے خدا, اے ہمارے باپ. نہ میں نے فرشتوں کو لکھی ہے اور نہ میں نے مقدسین کو چٹھی لکھی ہے. میں نے سیدھی درخواست کی چٹھی لکھی ہے باپ کے حضور, اس کے نام سے, اور یہ صرف اور صرف خدا کے لیے. میں نے وہاں پر یہ نہیں کہا یہ چٹھی ابراہیم کے لیے, یہ چٹھی اسحاق کے لیے, یہ درخواست یعقوب کے پاس جائے. میں نے سیکھا کہ یہ میرے باپ کے پاس جائے جو آسمان پر موجود ہے. باپ ایک ایسا لقب ہے جو خدا کی عظمت اور بزرگی کے ساتھ ساتھ
اس کے فیض بخش ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جسے ہم چٹھی بھیج رہے ہیں وہ کائنات کا مالک ہے اور وہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ باپ ایک ایسا لقب ہے، اس لیے خطوں میں لکھا ہوا ہے ہم سب کو دلیری کے ساتھ اس کے فضل والے تک کے پاس جانا چاہیے۔ کس طرح؟ دلیری کے ساتھ۔ جب آپ پنجاب میں ہو، جب آپ ملک پاکستان سے باہر ہو اور آپ نوکری کر رہے ہو، تو آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں تو یہ میسنجر نہیں تھے، واٹس ایپ نہیں تھا، میل سسٹم نہیں تھا، ہاں ایک ہے تھا تو وہ چٹھی تھی، ایسے ہی تھا نا۔ تو پھر ہم چٹھی وہاں سے لکھتے تھے تو لکھتے تھے یہ میرے والد محترم کے لیے چٹھی ہے، نیچے پھر اپنا لکھا جاتا تھا میں آپ کا فقط بیٹا بولنے والا لکھنے والا، ایسے ہی ہے۔ تو چٹھی پھر جس کے لیے لکھی جاتی تھی وہ بڑا خوش ہوتا تھا اسے پڑھ کر، یہ اتنی دور رہ کر مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب پالوس ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جانا ہے تو پھر ہمیں جانا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم اسے جس کے تخت کے پاس جا رہے ہیں اسے یوں مخاطب کر کے کہیں اے ہمارے باپ۔ اور اسی طرح جس طرح اس نے ہمیں سکھایا کہ جب تم دعا کرو فضل کے تخت کے پاس جاؤ تو اسے باپ کہہ کر مخاطب کریں، ہمیں اسی طرح جانا ہے۔ خط کو اور ہمیں بھی اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب خط وہاں پہنچ جائے، کیونکہ خط کے اندر جس کی تحریر ہے اس کا دل بھی وہاں ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے ہی خط اس کے پاس پہنچے گا جس کے لیے لکھا گیا ہے تو پتہ ہے پھر ہمیں انتظار ہوتا ہے اگو جواب بھی تو آئے، تو جب کوئی پڑھے گا تو پھر وہ جواب بھی دے گا۔ خدا کو بھی کتنی خوشی ہوگی جب زمین سے کوئی اسے باپ کہہ کر پکار رہا ہو، ہاں جی، اور اسے بہت زیادہ ہم عزت دیتے ہیں جب اسے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جب وہ خود دعا کرتے تھے اکثر اپنی دعا میں آسمانی خدا کو آسمانی باپ کہہ کر پکارا ہے، فریاد کی ہے، پکارتا تھا وہ۔ تو سنیے گا، اگر وہ ہمارا باپ ہے، یسوع مسیح ہمیں جو نمونہ دے رہے ہیں، یسوع مسیح نے خود بھی تو کہا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ ہٹا لے، یہ ٹل جائے، مگر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ وہاں باپ کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے۔ تو اب سنیے گا، جب یسوع گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے باپ اگر تو چاہے یہ پیالہ ہٹا لے، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جسم میں انسان ہے تو سب کمزوریاں آ رہی ہیں۔ پھر وہاں پر فرشتہ آیا اور وہ اسے قوت دے رہا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کا پسینہ بڑی بڑی خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم جب خدا کے حضور دعا کریں باپ کہہ کر جس طرح یسوع کر رہا ہے، تو وہ ہماری کمزوریوں کو جان لیتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری خامیوں کو جانتا ہے اور پھر آسمان سے ہم پر ترس کھاتا ہے۔ زبور 103 آیت نمبر 3 میں ذرا توجہ کیجئے گا، لکھا ہے زبور 103 آیت نمبر 3 میں وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، زبور 103 آیت نمبر 3، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب زمین سے آپ اسے کہو گے نا اے ہمارے باپ، تو وہ اپنی اولاد کی زیادہ فکر کرتا ہے، اور وہ ایسا کرے گا کیونکہ وہ باپ ہے۔ اور جب ہم اسے باپ جان کر اس سے دعا کریں گے تو اس کا ایک وعدہ بھی ہے، اور وہ ملاکی کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 17 میں درج ہے۔ جب ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم اس کی خاص ملکیت میں آ جاتے ہیں، ہم اس کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور ملاکی باب نمبر 3 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، رب الافواج فرماتے ہیں اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے۔ اس روز وہ میرے لوگ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحم کروں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر کرتا ہے۔
یہ وہ کرے گا. وہ ہماری ناقص کارکردگی کو بھی جب ہم اسے باپ کہہ کر دعا کریں گے، ہماری ناقص لفظوں کو بھی، ناقص کارکردگی کو بھی کارآمد بنا دے گا، اور جو کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے اسے وہ دینے سے پھر انکار بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں اور وہ ہمارا باپ ہے. وہ دے گا. اور جب ہم اسے باپ کہیں تو ہم اس کی خاص ملکیت میں آ جاتے ہیں. اب آگے سنیے، جب ہم یہ کہتے ہیں اے ہمارے باپ، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں تو جو آسمان پر ہے. زبور 103 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، زبور 103 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے. دوبارہ دہراتا ہوں، زبور 103 آیت نمبر 19، خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے. اس کا تخت آسمان پر ہے، اور اس کا تخت آسمان ہے جہاں سے وہ اپنا جلال ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور یہی ایمانداریوں کے لیے فضل کا تخت ہے جسے وہ آسمان کہا جاتا ہے. آسمان خدا کا تخت ہے. اور اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے کیونکہ وہ سب سے بلند ہے. وہ سب سے، تو جو سب سے بلند ہے اسی کی سلطنت سب پر مسلط ہے. یعنی ہماری دعاؤں کا رخ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف ہونا چاہیے. کدھر ہونا چاہیے جی؟ ہماری دعاؤں کا رخ سیدھا زمین سے آسمان کی طرف ہونا چاہیے. وہاں سے اسے ہماری ساری ضرورتوں، بوجھوں اور خواہشوں کا تمام سلسلہ بخوبی نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے. تب وہ ہماری زندگی میں رحم کے دریچے کھولتا ہے، اور وہ ہماری ساری خامیوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر ہماری مدد کرتا ہے. وہ آسمانی باپ ہوتے ہوئے ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ راضی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. وہ وہاں سے ہماری سن کر ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے، کیونکہ ہر اچھی نعمت بائبل کہتی ہے اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. اس لیے کہ وہ باپ ہے، نہایت ادب و احترام سے اس کے پاس ہیں، کیونکہ دعا کے وسیلے ہم اپنے آگے وہ چیزیں بیچتے ہیں جہاں بعد میں ہم نے وہاں جانا ہے. دعا کے وسیلے آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے؟ سب کہتے ہیں ہم نے خدا کی بادشاہی میں، سب کہتے ہیں ہم نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے. تو دعا کے وسیلے ہم اپنے سے پہلے چیزیں وہاں بیچتے ہیں جہاں ہم نے وہاں جانا ہے. تو یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جو ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے. اب آگے سنیے، آگے ہیں درخواستیں. ہم نے یہاں تک سیدھا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. اب آگے درخواستیں ہیں. اس دعا کے اندر 6 درخواستیں ہیں. کتنی جی؟ ذرا سب بولیں اونچی آواز میں، مجھے آواز کم آ رہی ہے، اور زور سے بولیں. 6 درخواستیں ہیں. پہلی 3 درخواستوں کا تعلق گہرے طور سے خدا کی تعظیم میں ہے، خدا کی عظمت میں ہے. اور آخری 3 درخواستیں جو ہیں وہ ہمارے متعلق ہیں جو چٹھی لکھ رہا ہے. 6 درخواستیں. اس دعا کا جو انداز ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو. ذرا سنیے گا، پہلے 3 درخواستیں اور پھر نیچے 3 درخواستیں. یہ طریقہ انداز جو ہے اس دعا کا وہ سکھاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں، پھر امید رکھیں کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اس دعا کا انداز اس طرح ہے، یہ ایک نمونہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں تیرا نام پاک. یہ بہت خاص بات ہے. جن کو دعا نہیں کرنی آتی اس کو پلے باندھ لیں. تیرا نام پاک، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم خدا کو جلال دیں، اس کی تمجید کریں. کیا کریں جی؟ اونچا بولیں. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم خدا کو اونچا بولیں، ہم خدا کو اور پھر اس کی تمجید کریں. اب تمجید کس بات کی کرنی ہے؟ اس کے کمالات کے لیے اس کی ستائش کریں، یعنی اس کے عجائب کاموں کے لیے جو ہماری سوچ سے باہر ہیں. اس کی تمجید کرنی ہے، اس کی ستائش کریں. پھر اس سے کہیں کہ ہم تیری رحمت اور تیرے فضل کے طلبگار ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے.
میرے لیے اور آپ کے لیے جب آپ پہلے اس کی تمجید کریں گے اس کے جلال کے کاموں کے لیے، پھر آپ اس کو کہیں گے یہ کر یا وہ کر، جو بھی آپ کی مناجات ہے، دکھ ہے، جو آپ مانگے اس سے کہیں کہ اے خدا میں یہ درخواست تیرے حضور رکھ رہا ہوں، تو اپنے نام کی خاطر کر، تیرا نام پاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ تحریک کس طرح ہے، جس کے پاس آپ مدد کے لیے جائیں آپ کو اس کا نام پتا ہوگا کہ کس عہدے پر ہے، آپ اس کو جا کر کہیں گے مجھے پتا تھا، میں اچھی امید لے کر آپ کے پاس آؤں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام چلتا ہے، آپ کا نام ہے، اور میری درخواست پر عمل کرے، اور وہ کرے گا کیونکہ اس کا نام چلتا ہے۔ لیکن یہاں ذات خدا کی بات ہو رہی ہے، اور جب آپ خدا کا نام پاک مانے شروع کریں تو اس کے کمالات کے لیے، اس کے عجیب کاموں کے لیے اس کی تعریف، اس کی ستائش کریں، پھر خدا کے حضور کہیں کہ خدا میری یہ دعا تیرے حضور ہے، میری یہ درخواست تیرے حضور ہے، اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کر، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، تیرا نام ہمیشہ پاک ہے، اور جو تو میرے لیے کرے اس سے بھی تیرا نام بلند ہو، تیرا نام ہمیشہ پاک مانا جائے۔ اے باپ، تیرا نام بحیثیت باپ زمین پر بھی نہیں بلکہ بحیثیت باپ آسمان پر بھی جلال پائے، کیونکہ جب تو میرے دکھڑے کو آسمان سے سن کر جواب دے گا تو آسمان پر بھی تیرا جلال بلند ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو اپنی شفقت سے، اپنی عظمت سے، اپنی حشمت میں، اپنی شوکت میں، اپنے رحم میں اور رحمت کے سرچشموں میں خداوند تو آسمان اور زمین میں دونوں جگہ جلال پائے۔ اس کو کہتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے۔ آگے تیری بادشاہی آئے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ دعا ماں دے سارے کار دینے تھوڑا تھوڑا لمٹ رکھ کے، تیری بادشاہی آئے، اس التجا میں دلی درخواست ہے، اور درخواست کیا ہے؟ میں ہمیشہ خدا باپ تجھ میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ دلی طور پر جن کا کنٹیکٹ خدا کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لبوں سے ایسی باتیں نکلیں کہ تیری بادشاہی آئے، میں تجھ میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں، مسرور رہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کا تعلق واضح طور سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے بھی ہے۔ جب یسوع مسیح آ کر تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم تھی، اور پھر وہ ہمیں سکھاتا ہے دعا مانگو، جس کی بادشاہی کی تمہیں ضرورت ہے، دعا مانگو کہ وہ بادشاہی آ جائے، وہ بادشاہی آ جائے۔ اس لیے جو کلام، جو تعلیم مقدس ہو وہ ہمارے لیے پھل پیدا کرتی ہے، اور یہ تعلیم مقدس ہے، اور ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی ہے، اس بادشاہی کی جس کی ضرورت ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، تو آ۔ تو جو کچھ ہم سن رہے ہیں، تو پتہ ہے بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تم اسے دعا میں بدل دو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا کی بادشاہی جسے تم آسمانی باپ کہہ رہے ہو، اس کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یسوع نے اسے دعا میں بدل دیا، تیری بادشاہی آئے۔ میں اس کو یوں سیکھ رہا تھا کہ پہلے یہ لفظ ہے، پھر یہ دعا ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے جتنے روح والے ہیں انہوں نے دعا نہیں، انہوں نے گیت بنا دو۔ ہاللیلویہ۔ جب بار بار خدا کی مرضی پوری کریں گے، بات صحیح۔ جو کچھ کلام مقدس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اسے دعا میں بدل دیں۔ ہمیشہ جب آپ کنونشنوں پہ جاتے ہو، جب آپ اپنی ہیکلوں میں جہاں پر خدمت ہوتی ہے وہاں پر آپ خدا کی پرستش کرنے جاتے ہیں، پاسٹر حضرات، فادر حضرات آپ کو جو کلام سناتے ہیں، تو بعد میں اسی کلام کے وسیلے ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ تو وہ کلام جو ہمارے کانوں میں اترتا ہے، دلوں میں اترتا ہے، تو دل کی آرزو بن جائے تو اسے دعا میں تبدیل کر لیں، اور پھر اسے ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہیں۔ خدا کہتا ہے جو احکامات، جو حکم میں تجھے آج دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت۔ اب یہ کس طرح؟ پھر ہم گنگنا کے ہی محبت کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ گیت بن جائیں گے ہمارے لبوں پر آ کر، کیونکہ جب وہ فرماتا ہے تو جواب بھی مانگتا ہے۔ سنیے، یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔
کسی کو پتا ہے یسوع کہہ رہا ہے میں جلد آنے والا ہوں؟ کتنوں کو پتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. تو آپ اپنی دعا میں گنگنا کے کہہ سکتے ہیں وہ تڑپے تڑپے میری جاں پیاسی پیاسی میری. پکار رہے نا، پکارتے اس کو. یہ جواب ہے، یہ دعا تھی، یہ کلام تھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اسے ہم نے اپنے دل میں لیا اور پھر گنگنانے لگ گئے اور خدا کے حضور اسے جواب دے رہے ہیں کہ ہاں آمین بول رہے ہیں کہ اے یسوع میرے بادشاہ، میرے نجات دہندہ، میں تیرا منتظر ہوں، دلہن کے پیاسا ہوں، میں آمین ہوں، بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں. جس بات کا خدا وعدہ کرتا ہے نا، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. ہمیں اس کے لیے دعا میں اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ وعدے خدا کے کبھی منسوخ نہیں ہوتے. اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. جب ہم دعا میں ان وعدوں کے تعلق سے خدا سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ وعدے جب ہم دہراتے ہیں تو ہمیں جوش ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روح ہمیں ابھارتا ہے تیرا خدا جھوٹا نہیں سچا ہے. ہاں جی. اور وہ دہرائے جانے والے وعدے ہمیں مضبوط کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں خدا کو جلال دینے کے لیے. ہم چاہتے ہیں خداوند جب تیرا کلام سنتے کہ تو جلد آنے والا ہے، تو ہم بھی آواز پکار کے لگاتے ہیں تیری بادشاہی آئے، تو جلد آ، ہمیں تیری ضرورت ہے. اب آگے سنیے، لکھا ہوا ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. کہاں مرضی پوری ہوتی ہے؟ ہوں ذرا پلے بنے ہوئے گل نو. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آسمان جہاں پر سب خدا کے اختیار کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، سب وہاں پر خدا کے اختیار میں ہیں، وہاں خدا کی مرضی مکمل طور پر پوری ہوتی ہے. اور لوگ جو وہاں پر ہیں، جو زندگیاں وہاں پر ہیں، جو فرشتے وہاں پر ہیں، وہ سب خداوند کے حضور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تابع دار ہیں، اور ہر وقت وہاں خدا کی فرما برداری کی جاتی ہے، ہمیشہ کی جاتی ہے. لیکن زمین پر گناہ کے نتیجے میں خدا کے خلاف ہو گئے. زمین پر گناہ کے نتیجے میں خدا کے خلاف ہوئے، یعنی کہ گناہ کی وجہ سے بغاوت کا باعث، اور خدا کے اختیار کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں تقریباً تمام دنیا شامل ہے. یہ خدا کے اختیار کو نہیں ماننے دیتی کیونکہ دنیا پہ گناہ ہے. تو موجودہ زمانہ میں بھی زمین پر اس کی مرضی پر آپ کو یاد ہوگا کتنے لوگ عمل کرتے ہیں. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، ویسے ہی آسمان پر ہر ایک اس کی مرضی ہمیشہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. تو نیچے زمین پر کتنے لوگ ہیں؟ زمین پر اس لیے مرضی پوری نہیں ہوتی کیونکہ بیچ میں گناہ آیا ہوا ہے، اور گناہ ہمیں خدا کے اختیار پر استعمال ہونے سے روکتا ہے اور ہمیں دور کرتا ہے. اس لیے ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتے. پھر اس کے نتائج بھی خوفناک نکلتے ہیں. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو سیکھنے کو یہ مل رہا تھا کہ اس کے اندر آخرت کے مناظر بھی نظر آتے ہیں کہ ہوگا کیا جتنے لوگ خدا کی مرضی کو زمین پر پورے نہیں ہونے دے رہے، ان کے ساتھ آخرت میں ہوگا کیا. جب تمام چیزیں برباد کر دی جائیں گی، تاریکی کی قوتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا، یہ جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. جو نافرمانی کرواتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتی ہیں، ان کو خدا تباہ کرے گا آخر میں. اور جو ان کا کہنا مان کر خدا کو رد کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، اس کی مرضی پوری نہیں کرتا، بائبل کہتی ہے وہ گندک کی آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. جو مرضی پوری نہیں ہونے دیتے. اب کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے تو کبھی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. خدا تو محبت ہے، وہ تو پیار ہے. کہتے ہیں تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر، وہ کہتا ہے جتنا ناراض ہے راضی ہو جا. تو وہ تو ہم کرنے نہیں چاہ رہے. آخرت کے مناظر کیا ہیں؟ تو جو ایسی شرارت کی قوتیں ہیں جو دراریں ڈالتی ہیں، تفرقے ڈلواتی ہیں، بدعتیں پیدا کرتی ہیں، ان کو اٹھا کر خدا
आग की झील में डालेगा, उनका नतीजा ये है जो आखिरत में होगा, जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। इसलिए हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा तेरी मर्जी पूरी करने के वसीला से जमीन पर हम तेरे बड़े जलाल को देखें, और जमीन जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन भी आसमान की मानिंद बन जाए। यहां पर भी तेरे लोग तेरी मर्जी पूरी करने वाले हो, और आसमान के लिए लिखा है, आसमान उसका अच्छा खजाना है। जहां पर खुदा है, जहां उसकी मर्जी पूरी है, वहां पर उसका अच्छा खजाना है। अगर उसकी मर्जी जमीन पर पूरी हो तो फिर नीचे भी उसका अच्छा खजाना। पहले आप कोई कौम, कोई उम्मत ना थे, मगर बाइबल में लिखा है अब तुम बादशाहों की औलाद कायनों का फिरका और खुदा की खास मलकियत हो। जमीन पर भी उसकी मर्जी पूरी हो सकती है। इसलिए दुआ में कहना चाहिए कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी होगी। लिखा है हमारे रोज की रोटी, आप लोग बोल सकते हैं हमारे रोज की रोटी ते भांडा फड़ के पड़ोसी के घर क्यों जाते हो? हमारे रोज की रोटी सालन चरगा बोटियां सानू दे, लिखा है। और देखें इसमें बोलने का अंदाज, हमारे रोज की रोटी आज ही दे। क्या लिखा हुआ है? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ईमानदारों और गैर ईमानदारों दोनों को अपनी जिंदगी में जिस्मानी और रूहानी जरूरियात की हाजत होती है। इन्हें ये चाहिए, कौन सी? जिस्मानी भी और रूहानी, दोनों चीजें चाहिए। इस दरख्वास्त में कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हम अपने आसमानी बाप से ये इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी तमाम जिस्मानी जरूरियात को पूरा करे, तमाम जिस्मानी जरूरियात को पूरा करें। लेकिन जब हम रोटी को रूहानी ताल्लुक से लेकर आते हैं, रूहानी ताल्लुक से लेकर आए, तो फिर जब हम कहते हैं हमारे रोज की रोटी दे, तो ये तो खुदा का कलाम है। रूहानी लोग इस तरह बात करते हैं कि खुदावंद रोज मुझे अपने कलाम से शेयर कर, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती। इसको रूहानी एतबार से हम सीखते हैं। तो अब इसे जब जिस्मानी एतबार से सीखें, जिस्मानी तौर से यहां जो लफ्ज रोटी को पेश किया गया है, तो जब हम इसे देखते हैं तो ये बतौर तशबीह हमारी जमीनी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए मुतारिफ कराया गया कि हमारे रोज की रोटी हमें दे, यानी जिस्मानी जरूरियात को दे। तो जो लफ्ज आगे लिखा है इसके साथ जुड़कर आज हमें दे, रोज की रोटी आज हमें दे, जो इसके साथ लफ्ज जुड़ रहा है, यह बात सिखाती है कि जब हमारी जिस्मानी जरूरियात, जब भी हमारी जिस्मानी जरूरियात का लगाव ताजा हो। आप लोग दिन में कितनी बार रोटी खाते हो? तानू को पूछा ना लेनी, 5 बार ही खा रहे हो। किसने बोला 5 बार? इधर हमारे पास बच्चे हैं तो हर 2 घंटे बाद रोटी खाते हैं। कितनी बार खाते हो रोटी? 3 बार मुसलसल जो इंसान की एक हैबिट है, उसमें जब आप सुबह नाश्ता करते हो तो फिर फटाफट दोपहर के लिए ताजा खुराक का, ऐसा है यानी कि अब ताजा फ्रेश भूख लगने वाली, ऐसे ही है ना। तो जब आपको यह पता कि दिन में 3 बार, हर बार हमें भूख लगनी है, जिस्मानी जरूरत ताजा हो जाती है, इसी तरह आप उसके हुजूर ताजा दुआ भी तो कर सकते हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें अता कर दे, यानी जिस तरह हम खुराक के बगैर एक दिन मुश्किल से निकालते हैं, इसी तरह दुआ के बगैर एक दिन निकालना भी मुश्किल है। बड़े लोग ने, उन्होंने दुआ करने का पता ही नहीं, और ना वो दुआ करना चाहते और ना दुआ में टाइम देते हैं कि हमें दुआ से क्या गर्ज है, ओंजी खुदा सारे गुनाह माफ कर देते ने। तो ये गलत फहमी से थोड़ा हमें बाहर निकलने लगा। अब आगे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, ये भी सीखने वाली बात। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, यह भी इल्तिजा है। यह बाप के हुजूर इल्तिजा है कि हमारे कर्ज हमें माफ कर। वो कर्ज जो तेरी तरफ से हम पर है, वो कर्ज जो तेरी तरफ से हम पर है। अब वो कर्ज क्या है? खुदा तो नहीं अपने बच्चों को कर्ज में फंसाएगा। वो कर्ज जो तेरी तरफ से हम पर है, वो कर्ज पता है क्या? जब वो हमें फर्ज देता है, इस तरह करो, फर्ज नहीं देता तो फिर हम पर कर्ज बढ़ जाते हैं। हम वो फर्ज नहीं निभाएंगे
تو پھر قرض میں آ جائیں گے، اور قرض آگے ایک اور قرض کو پیدا کرتا ہے. جب آپ فرض کو صحیح طرح نہیں نبھائیں گے تو آپ خدا کے قرض دار ہوگے. آپ نے وہ کام نہیں کیا، تو جب آپ وہ کام نہیں کریں گے ایک نیا قرض ہے، اور اس کو قرض کو کہتے ہیں سزا، یعنی کہ قرضوں کے اندر ڈوب گئے. تو پھر کہیں ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہم فرض نہیں نبھا پا رہے، نہیں نبھا پا رہے. بائبل میں لکھا جو چھوٹے سے چھوٹا حکم توڑے گا وہ لعنتی ہے. اس لیے یسوع نے سکھایا ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں برائی سے بچا. غور سے سنیے، ہمیں برائی سے بچا، یعنی بری روح ابلیس سے بچا. کس سے جی؟ بری روح ابلیس سے بچا، اس آزمانے والے سے بچا جس نے یسوع مسیح کے پاس بھی آ کر اسے آزمایا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کہیے، وہ آ کے ڈائریکٹ تیر مارے گا آپ کے اندر اور آپ کو لڑائی جھگڑے پر آمادہ کروا دے گا. آپ اس کے حکم کے تابع آ جائیں گے اور پھر آپ پر وہ حکومت کرے گا. یہی کچھ اس نے کیا مائی ہوا بابا آدم کے ساتھ، اور یہی وہ کرنا چاہ رہا تھا یسوع مسیح کے ساتھ، لیکن یسوع مسیح نے اس کے فیصلوں کو قبول نہ کیا اور وہ فاتح رہا. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں آ کر آزمائے، تو ہمیں خدا کے حضور دعا کرنی، ہمیں برائی سے، ہمیں ابلیس سے بچا. اے خدا ہماری حفاظت کر تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، ہمیں بری شے سے یعنی گناہ سے بچا. اور یہ بہت بدترین برائی ہے، اس سے خدا نفرت کرتا ہے. اس لیے شیطان انسانوں کو آزمانے کے لیے یہی استعمال کرتا ہے اور زبردست طریقے سے کرتا ہے تاکہ وہ پھنسے اور میں اسے ہلاک کر دوں. اور میں سوچ رہا تھا اگر اس بات کو پچھلی بات سے جوڑیں تو جو لوگ اپنے دل میں یہ اطمینان پاتے ہیں نا کہ مجھے خدا نے قصوروں سے، قرض سے معاف کر دیا، جو گناہ سے نجات پا لیتے ہیں کہ بھائی اب میں گناہ گار نہ رہا، میں نے توبہ کر لی اور اب میری زندگی نئے آغاز میں ایسے کرتا ہوں، نئے سر سے شروع ہوتی ہے. جو توبہ کرتے ہیں نا گناہوں سے معافی مل جاتی ہے کہ میں ہمارے قرض خدا نے معاف کر دیے. تو پتہ ہے وہ اپنا قدم دھیان سے رکھتے ہیں. جو دھیان سے قدم رکھنے والے نا وہ ہمیشہ دعا میں کہیں گے ہمیں برائی سے بچا، آزمائش میں نہ پڑنے دے، کیونکہ وہ قرض سب ختم ہو گئے. ہوں اسی قرضیں چ نہیں پھنسنا، اب گناہوں میں دوبارہ نہیں پھنسنا چاہتے. خدا ہمیں ابلیس کے حملوں سے محفوظ رکھ، اس برائی سے ہمیں بچا کے رکھ، اس آزمائش میں سے ہمیں نکلنا بھی قدرت کے ساتھ سکھا. اور یہ برائی پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ پیچھے پڑی رہتی ہے. اس لیے ہمیں روز روح القدس کی باڑ مانگنی ہے تاکہ برائی ہمارے نزدیک نہ آئے اور ہم ہمیشہ برائی سے دور ہی رہیں. اب آخر میں کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. کب کوئی بڑا وڈیرا کوئی کام کر لے، کوئی بزرگ کام کر لے، جو امیر آدمی وہ کام کر لے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس آپ نے فون لگانا ہے، آپ کے بندے وہاں کام کر جائیں گے. اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے. آپ نے صرف فون پہ بات کرنی ہے، آپ کا نام ہی چلتا ہے، تو دیکھنا کتنا کام ہو جاتا ہے. جو آسمان پر خدا ہے، آخر میں تعریفی کلمات لکھے ہوئے یہاں پر ثبوت ہے. اور ان کے لیے جو قرض سے نجات پاتے ہیں وہ اپنے خدا کو زمین سے آسمان تک جلال دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال سب کچھ تیرا ہی ہے. اب اسے ذرا سنیے گا. ہمارا فرض ہے کہ دعا میں خدا سے التجا کریں اور دلیلیں دیں. کیا دیں جی؟ دلیلیں کہتے ہیں گواہی کو. ہم خدا کے سر دعا کریں اور دلیلیں دیں. اس لیے نہیں کہ دلیلیں دے دے کے خدا کو متاثر کرتے ہیں، یہ انسانوں کو دینی پڑتی ہیں. واہ جی واہ، آپ نے یہ بھی کام کر دیا، آپ نے وہ بھی کام کر دیا، آپ نے یہ بھی کر دیا. وہ اور خوش ہو کے اپنے وہاں پہ کرسی پہ 4 بندے اور بٹھا لیتے ساتھ، دیکھو میرے معجزوں کے بارے میں میری گواہیاں دے رہے ہیں. ہاں جی، تو یہاں پر جو ہم نے گواہی دینی ہے، دلیلیں دینی ہے، یہ خدا کو متاثر کرنے کے نہیں، بلکہ یہاں کچھ اور ہے. یا ہمیں دلیلیں دینی ہے تو اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے، خدا کو نہیں، کیونکہ خدا تو ہے. اس ایسا کون ہے قدرت والا؟ یہاں پر دلیل ہمارے لیے کہ خدا تو بڑا پاورفل خدا ہے، یہ دلیل ہے. خدا کے لیے نہیں، یہ ہماری ذات کے لیے. یہ ہمارے ایمان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ہم میں جذبہ پیدا کرتی ہے تاکہ ہم مزید خدا میں جڑے رہیں. اور خاص بات، دعا میں بہترین دلیلیں وہی ہو سکتی ہیں جو ذاتی آپ کی زندگی میں معجزے ہوں. ذاتی تیرا شکر ہو کہ تو نے آج صبح پھر مجھے اٹھایا، کیونکہ تو نے مجھے دن دیا تاکہ مشقت کروں. یہ روزگار بھی تو تیری طرف سے ہے، میں تجھے جلال دیتا. یہ دلیلیں ہیں اور اس میں خدا کو قدرت ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرتی ہے.
آپ ذاتی گواہی دے سکتے ہیں نا. کئی بار آپ نے کنونشن میں دیکھا خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا, یہ بڑا کام کیا, بڑے بڑے کاموں کی ہم لوگ خدا کے حضور گواہیاں دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ خدا تو نے میرے لیے کیسے کام کیے. اب میں آپ کو بتاؤں, جب آپ خدا کے حضور دلیل دیتے ہیں نا کہ خدا تو نے میرے لیے کیسے کام کیے, اگر اس میں آپ یہ جوڑ کر خدا کے حضور شخصی دعا میں کہیں اے باپ تو نے میرے لیے کیسے کام کیے, آپ کا باپ اپنے پروں میں چھپا لے گا, تو اس کا لے گا آپ کی ذمہ داری جب آپ اپنے باپ کی عزت کریں گے. یہ دلیلیں ہیں کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال تیرا ہی ہے. اے باپ بادشاہی تیری ہے کیونکہ تو سب کو بادشاہ کی مانند دیتا ہے, تو بادشاہ کی مانند سب کو شفا دیتا ہے, تو بادشاہ کی مانند سب پر رحم اور ترس کھاتا ہے, اور تو بادشاہ کی مانند گرے سے اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیتا ہے. بادشاہی تیری ہے تو پھر قدرت بھی تیری ہے, قدرت بھی تیری ہے. بادشاہی کو چلانے, اسے قائم رکھنے کے لیے جو قدرت ہے وہ خدا تیرے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے نہیں. قدرت بھی تیری ہے اور تو خود ایسا کام کر سکتا ہے. اور پھر جب قدرت تیری ہے تو اس قدرت سے جلال بھی تو تیرا ہی ہے. وہ جلال جو ہمیں نظر آتا ہے, جب ہم خدا کی قدرت کے لیے اس سے باتیں کرتے ہیں تو خدا لازمی اپنا جلال ظاہر کرے گا. آپ خدا کو جلال دیں ایسا نہیں. جب آپ خدا کی قدرت کی گواہی دیں گے نا تو آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا. یہ معجزہ تو خدا کا جلال ہے, ثبوت ہے. پریز کا بادشاہی بھی تیری کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں, اور قدرت بھی تیری کیونکہ تو اپنے نظام کو اپنی قدرت سے سنبھال رہا ہے, اور ہم تیرے حضور جو التجا کرتے ہیں تو ہمیں معجزے, شفا اور روز کی روٹی دیتا ہے. تو خداوند خدا تو ہی تو ہے جلال کا بادشاہ. ہاللیلویا, سب کچھ تیرا ہے تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. یہ تیرا ہی جلال ہے جو تو ظاہر کرتا ہے. اور آخر میں جب ہم کہتے ہیں آمین تو پھر تصدیق ہوتی ہے, ہم متفق اس پہ مور کرتے ہیں تیرے جیسا کوئی اور خدا نہیں ہے. ہاللیلویا. تو تیار ہے خدا کی تعریف کرنے کے لیے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, چیلنج ہے, اگر آپ کی زندگی میں دکھ اور بیماری ہے, آپ وہ پرانی باتیں یاد کریں جب خدا نے آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی برکت دینا شروع کر دی تھی. جب آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں تھا, اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, تیرا خدا تجھے پالتا ہے. یہ گواہی دیں کہ جب میں نہیں تھا تب بھی تو ہے, اور میرے خدا تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور آج آسمانی